अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डॉक्टर ताहिर प्रोग्राम हालात हाजरा में आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। कराची में हालिया होने वाले दहशतगर्दी के वाक़या में 3 चाइनीज़ समेत 5 अफराद हलाक हो गए और इस दहशतगर्दी के वाक़या की ज़िम्मेदारी बलोच लिबरेशन आर्मी के मजीद ब्रिगेड ने कबूल की। ये खुदकश हमला था और इस खुदकश हमला को एक शीरी बलोच नामी औरत ने किया और ये औरत कराची यूनिवर्सिटी में एमफिल की तालबा थी और ये एक एजुकेटेड फैमिली से ताल्लुक़ रखती थी। ये पहला मौका है कि जब बलूचिस्तान की मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन ने किसी औरत को इस्तेमाल किया सुसाइड अटैक के लिए, खुदकश हमला के लिए। इससे पहले जो दाइश है, जो ISIS है, इस्लामिक स्टेट इन इराक एंड सीरिया, जिसको हम दाइश भी कहते हैं, वो 2015 में दाइश का एक फीमेल विंग था जो कराची में बड़ा एक्टिव था और ये विंग जो था ये फंड रेजिंग करता था, उसके अलावा दाइश की प्रोपेगेंडा कैंपेन चलाता था। फिर उसके अलावा उसके बाद फिर 2016 में भी एक दाइश का एक फीमेल विंग था जो एक शख्स था कामरान गुजर, जो IS का दाइश का एक कमांडर था, उसकी बीवी और उसकी सिस्टर इन लॉ, ये जो दाइश का विंग था कराची में, वो ये चलाती थी। इसके लिए वो बाकायदा फंड रेजिंग करती थी, इसके लिए वो प्रोपेगेंडा कैंपेन्स भी चलाती थी और इसके लिए वो रिक्रूटमेंट भी करती थी। फिर बड़ा मशहूर एक और दाइश में जो फीमेल विंग था, वो एक बुशरा नेटवर्क था जो लाहौर में एक इंटेलिजेंस एजेंसीज ने उसको डिस्कवर किया था। ये बुशरा नेटवर्क बहुत एक्टिव था ये दाइश की एक्टिविटीज़ में और ये बुशरा नामी जो औरत थी, ये बिल्कुल उसके जो सोशल मीडिया पे जो दाइश की कैंपेन चलाती थी, बाकायदा उसकी रिक्रूटमेंट करती थी और उसके पम्फलेट वगैरह तकसीम करती थी। और ये बुशरा औरत जो थी, ये पंजाब यूनिवर्सिटी से इसने इस्लामिक स्टडीज़ में एमफिल किया था और लाहौर में एक नूरुल हदा के नाम से एक इस्लामिक सेंटर जो था वो औरतों के लिए चलाती थी। बाद में ये औरत 20 दूसरे जो दाइश के लोग थे उनके साथ ये सीरिया में चली गई। तो ये दाइश जो है ये मुख्तलिफ औरतों को अपने दहशतगर्दी के टारगेट्स के लिए ये इस्तेमाल करता रहा है और दाइश की वैसे भी ये जो मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है उसकी जो रिक्रूटमेंट की पॉलिसी रही है कि वो अर्बन एरियाज़ के अंदर, ख़ास तौर पाकिस्तान में अर्बन एरियाज़ के अंदर कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ के जो स्टूडेंट्स हैं उनको ये टारगेट करते थे कि उनकी रिक्रूटमेंट की जाए और उनको अपनी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के साथ उनको अटैच किया जाए। तो ये दाइश का एक तरीक़ाकार था। लेकिन अब यही जो तरीक़ाकार है, ये अब लगता है कि जो बलूचिस्तान की जो अलहदगी पसंद तंजीमें हैं या दहशतगर्द तंजीमें हैं वो भी ये इख्तियार करने जा रही हैं। इसके अलावा अगर हम देखें कि मसला बलूचिस्तान के अंदर है क्या, बलूचिस्तान का जो मसला है वो समझने की ज़रूरत है कि ये जो मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं बलूचिस्तान के अंदर, वो चाहे BLA हो, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी हो, BRA हो, बलूचिस्तान रिपब्लिकन आर्मी हो, बलूचिस्तान जो अलहदगी पसंद तंजीमें हैं वो हो, या जो बलूचिस्तान नेशनलिस्ट जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो हैं, उसके अलावा जो स्प्लिंटर्ड मिलिटेंट ग्रुप्स हैं वो हैं। तो ये जो बलूचिस्तान के अंदर ये जो मिलिटेंट ग्रुप्स हैं, इनका जो तरीक़ाकार है वो, इनका जो इसके अलावा जो नज़रिया है वो TTP या अफ़गान तालिबान या दूसरे जो मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनसे ज़रा मुख्तलिफ रहा है। उसकी वजह यह है कि अगर हम इसको ज़रा डेप्थ में इसको स्टडी करें तो जो TTP है उसका जो मकसद है वो कहते हैं कि जी पाकिस्तान को में हम एक अपनी एक रियासत कायम करना चाहते हैं और यहाँ पर एक हम शरिया जो है इस्लामी निज़ाम हुकूमत नाफज करना चाहते हैं। इसी तरह अगर हम अलकायदा को देखें तो अलकायदा का एक जो अलकायदा और दाइश जो है ISIS, इसका जो एजेंडा है वो ग्लोबल जिहाद है। ये ग्लोबल जिहाद के ऊपर ये यकीन रखते हैं कि पूरी दुनिया जो है कि वो एक पूरी दुनिया में इस्लाम का गलबा होना चाहिए। लेकिन उसके साथ जो अफगान तालिबान थे, अफगान तालिबान का भी वो था कि वो अफगानिस्तान के अंदर जिहाद का उनका जो था कि वो उनका फोकस अफगानिस्तान में था कि अफगानिस्तान के अंदर एक इस्लामी हुकूमत कायम की जाए और वहाँ पर जो है शरिया नाफिज की जाए।
اور جو غیر ملکی افواج ہیں وہ افغانستان سے وہ نکلے. تو یہ ان کے جو ڈفرینٹ ملیٹنٹ آرگنائزیشنز ہیں ان کے ڈفرینٹ ان کے موٹو ہیں, ان کا فوکس ڈفرینٹ آئیڈیالوجی کے ساتھ ہوتا ہے. لیکن جو بلوچستان کے اندر جو ملیٹنٹ آرگنائزیشنز ہیں, یہ ملیٹنٹ آرگنائزیشنز یہ نہ تو وہاں پر ان کا ہے کہ جو ہم نے شریعہ نافذ کرنی ہے اسلام, وہ کہتے ہیں جی ہمیں بلوچستان میں علیحدگی دی جائے, کہ بلوچستان کو ایک الگ ریاست کے طور پر بنایا جائے. تو یہ ان کا جو بیسکلی مقصد ہے, اور وہ اس کے لیے کہہ رہے ہیں کہ ہمارے جو ریسورسز ہیں اگر ہم اس کو دیکھیں تو بلوچستان جو پاکستان کا ٹوٹل رقبہ ہے, ٹوٹل رقبے کا 43% جو ہے وہ بلوچستان ہے, لیکن پاپولیشن کے حساب سے صرف 5% ہے. یعنی آبادی کے لحاظ سے جو پاکستان کی ٹوٹل آبادی اس کا 5% جو ہے وہ بلوچستان میں رہتا ہے, لیکن رقبے کے حساب سے وہ 43% ہے. اس کے علاوہ جو بلوچستان کے جو ریسورسز ہیں, منرلز ہیں, وہ بلینز آف ڈالرز کے منرلز ہیں. اس میں کول ہے, اس میں آئل ہے, اس میں گولڈ ہے, اس میں کاپر ہے. اس کے علاوہ جو گوادر میں چائنا بلینز آف ڈالر کی وہ انویسٹمنٹ کر رہا ہے. تو جو بلوچستان کی جو اسٹریٹجک پوزیشن ہے وہ بڑی اہم اس کی پوزیشن ہے. تو باقی جو دنیا ہے خاص طور پر ان کی نظر بھی بلوچستان کے اندر ہے, خاص طور پر یہ جو چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور سی پیک ہے اس کے حوالے سے بھی. تو وہ کچھ بیرونی جو ایجنسیاں ہیں جیسے را ہے انڈیا کی, اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں تو جو افغانستان کی جو انٹیلیجنس ایجنسی ہے, پھر کہا جا رہا ہے کہ جو اس پہ بعض رپورٹیں ہیں کہ جو اسرائیل کی موساد ہے وہ بھی اس وہاں پر بلوچستان کے اندر جو انسرجنسی میں وہ ملوث ہیں. تو یہ مختلف وہ وہاں پر جو علیحدگی پسند گروپ ہیں, جو ملیٹنٹس گروپ ہیں, ان کو وہ ٹریننگ دیتے ہیں, ان کو باقاعدہ ان کو فنڈز دیتے ہیں, ان کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں ان کو. تو یہ ملیٹنٹ آرگنائزیشنز جو بلوچستان میں یہ ان کے مفاد کے لیے بھی یہ کام کرتی ہیں بلوچستان کے اندر, اور ٹارگٹ کرتی ہیں خاص طور پر جو نیشنل انٹرسٹ وہ پاکستان کے ہوں. خاص طور پر جیسے ابھی چائنیز ہیں وہ گوادر پر کام کر رہے ہیں, سی پیک میں کام کر رہے ہیں, تو ان کو جہاں پر دیکھتے ہیں تو یہ جو تنظیمیں ہیں یہ ٹارگٹ کرتی ہیں. تو اس حوالے سے اگر دیکھا جائے تو ان کو پھر ان کے جو ٹھکانے ہیں وہ بلوچستان کے پہاڑوں کے علاوہ ان کے ٹھکانے افغانستان میں بھی ہیں, اور بلکہ افغانستان میں اب یہ زیادہ آزادی کے ساتھ اپنی کارروائیاں کر رہے ہیں, کیونکہ کسی بھی ملیٹنٹ آرگنائزیشن جو ہوتی ہے اس کے لیے سب سے جو اہم چیز ہوتی ہے کہ اس کو کوئی ایسی جگہ میسر ہو, ایسا ماحول میسر ہو کہ جس میں وہ آزادی سے اپنی وہ موومنٹ کر سکیں, اپنی پلاننگ کر سکیں, ان کے ٹریننگ کیمپس ہو. تو یہ فیسلٹی ان کو خاص طور پر اب افغانستان میں جو ہے کہ میسر ہے, کیونکہ جو افغان گورنمنٹ ہے وہ ان کے خلاف کوئی نہ کارروائی کرنا چاہ رہی ہے, نہ ان کے خلاف کوئی کارروائی کر رہی ہے, اور نہ ان کے پاس اس چیز کے وسائل ہیں. اور دوسرا ان کو یہ ایران کے اندر بھی ان کے ٹھکانے ہیں, اور ایران سے بھی یہ پاکستان میں آ کر یہ باقاعدہ یہ پاکستانی ٹارگٹس کو پر حملہ کرتے ہیں. تو یہ چیزیں جو ہے یہ جو ملیٹنٹس آرگنائزیشنز ہیں یہ بلوچستان کے اندر وہ ایک ایسا انریسٹ پیدا کرنا چاہتے ہیں کہ جس سے اندر بلوچستان میں کوئی ترقی نہ ہو سکے, بلوچستان کے اندر جو حکومتی ٹارگٹس ہے, جو انٹرسٹ ان کو نشانہ بنایا جائے, جو سی پیک کا خاص طور پر اس کو ہٹ کیا جائے. مسئلہ یہ ہے کہ اس کو کیسے روکا جا سکتا ہے, پاکستان کیا کر سکتا ہے کہ جس سے اس انریسٹ کو روکا جا سکے, اور ان ملیٹنٹ آرگنائزیشنز کو جو علیحدگی پسند تنظیمیں ہیں, دہشت گرد تنظیمیں ہیں, ان کو کیسے ان کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے. ان کو کنٹرول کرنے کی جو پالیسی ہے یا طریقہ کار ہے وہ جو ٹی ٹی پی ہے یا داعش ہے یا ازبک فائٹرز ہے, لشکر جنگوی ہے یا دوسرے سپلنٹڈ ملیٹنٹ گروپس ہیں یا ازبک فائٹرز ہیں, یہ ان سے ڈیفرنٹ ہے ذرا ان کو کنٹرول کرنا طریقہ کار. کیونکہ سب سے پہلی تو یہ ہے کہ بلوچستان کے اندر یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ اصل اس کے روٹ کازز کیا ہے. اس کے سب سے پہلے اس کے روٹ کازز کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ وہ جو ان کا بلوچستان کے جو علیحدگی پسند ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمارے جو سورسز ہیں ان کے اوپر فیڈرل جو وفاقی حکومت وہ قبضہ کر رہی ہے, دوسرے صوبے ان کے اوپر قبضہ کر رہے ہیں, اور جو بلوچستان کی عوام ہے, بلوچستان کے لوگ ہیں, ان کو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہو رہا ہے. ایک دوسری بات یہ ہے کہ ان کا کہنا یہ ہے کہ جو ہمارے مسنگ پرسنز ہیں کہ ہمارے لوگوں کو اٹھا لیا جاتا ہے, اغوا کر لیا جاتا ہے, ان پر ٹارچر کیا جاتا ہے, ان کو غائب کر دیا جاتا ہے, وہ سالوں سال غائب رہتے ہیں, ان کی لاشیں ملتی ہیں, ان کا کوئی پتہ نہیں ہوتا.
ان کے گھر والے پیچھے روتے پیٹتے رہتے ہیں, ان کے کوئی مقدمات کسی عدالتوں میں نہیں چلتے ہیں, وہ غائب کر دیں. تو یہ ان کے جو ایشوز ہے یہ مسنگ پرسنس کے ہو گئے. باقی ان کے جو بلوچستان کے جو سورسز کے بارے میں جو ان کا کلیم ہے اس کے علاوہ جو بلوچستان کے اندر ایک عوامی حکومت قائم کرنے, جو باقی جمہوری جو پلانٹڈ گورنمنٹس وہاں پر نہ ہو کہ اپنے پک اینڈ چوز کر کے وہ جس کو چیری پکنگ کہتے ہیں, کہ وہ چیری پکنگ طریقہ کار سے نہیں کہ جس کو پکڑا اور وہاں پر بلوچستان کے اندر اس کی حکومت قائم کر دی, بلکہ حقیقی عوامی حکومت جو ہے, جو بلوچستان کے لوگوں کی حکومت ہو وہ قائم وہاں پر ہو, جس کو بلوچستان کے عوام وہاں پر منتخب کریں. پھر وہ ان لوگوں کے ساتھ ڈائیلاگ بھی کرے اور ان لوگوں کو جو مثلا اس ایک قومی دائرے میں واپس آنا چاہیں ان کو پھر ویلکم کیا جائے اور ان کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ باقاعدہ فورس کی ضرورت بھی ہے کہ جو اس کے باوجود جو بیرونی ایجنسیوں کے ہاتھوں میں کھیل رہے ہیں, جو را کے ہاتھوں میں یا جو دوسری موساد کے ہاتھوں میں یا دوسری جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں ان کے ہاتھوں میں کھیل رہے ہیں, تو ان کے خلاف جو ہے وہ سختی سے نپٹنے کی بھی ضرورت ہے. تو مقصد یہ ہے کہ بلوچستان کے اندر جو یہ دہشت گرد کی کاروائیاں ہو رہی ہیں یا جو کاروائیاں ہوتی ہیں, اس کو سب سے پہلے تو اس کے روٹ کازز کو دیکھنے کی ضرورت ہے, اس کی وجوہات کیا ہیں, پھر ان کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے کہ جو ان کی جو روٹ کازز ہے, جو ان کے گریوینسز ہے, جو ان کے کلیمز ہیں, ان کو سننے کی ضرورت ہے, ان کو باقاعدہ ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے. اور خاص طور پر یہ جو مسنگ پرسن کا معاملہ ہے یہ بڑا سیریس ایشو ہے افغانستان کے اندر کے لوگوں کو اٹھا لیا جاتا ہے اور غائب کر دیا جاتا ہے. تو اس کے اوپر بھی بڑا غور کرنے کی ضرورت ہے اور ایک باقاعدہ صحیح جمہوری حکومت وہاں قائم کرنے کی ضرورت ہے. اور اس کے باوجود اگر جو دوسرے ملیٹنٹس جو باقاعدہ ملک کے سلامتی کے لیے خطرہ ہے, پھر ان کے خلاف بھرپور کارروائیوں کرنے کی بھی ضرورت ہے کہ ان کو طاقت کے ذریعے بھی ان کو روکا جا سکے. تو ناظرین, یہ ایک میرے خیال میں ایک طریقہ کار ہے کہ جس کے ذریعے ہم بلوچستان میں انریسٹ کو اور انسرجنسی کو ہم کم کر سکتے ہیں. تو دیکھتے ہیں کہ حکومت پاکستان اور پاکستان کی جو سیکیورٹی فورسز ہیں وہ اس کو کس طریقے سے اس انریسٹ کو کنٹرول کرتی ہیں. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.